24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन 5वीं जमात की उर्दू के बाब नंबर 4 पर है, जो कि एक नस्री इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है बादशाही मस्जिद की सैर। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को तफहीम, दुरुस्त तलफ़ुज़ और अदाई से पढ़ सके। जमात पंजुम का मतन कम अज़ कम 100 अल्फाज फी मिनट की शरह से दुरुस्ती के साथ पढ़ सके। मतन पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सके। तज़कीर व तानीस यानी जानदार और बेजान दोनों के मुताबिक अफ़आल का जुमलों में इस्तेमाल कर सके। गलत फ़िक्रात दुरुस्त कर सकें। कहानियाँ, दिलचस्प वाक़यात, खुतबात, एलानात, हिदायत और तकारीर सुनकर अहम निकात की निशानदही कर सकें। 1 से 100 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। अपनी तहरीर को उन्वान, आगाज़, पेशकश और इख्तितामिया वगैरह के मुताबिक तरतीब दे सके। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज ज़ैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। पहला सवाल है कि मुसलमानों के नमाज पढ़ने और इबादत करने की जगह को क्या कहते हैं? जवाब आसानी से आ जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद। बच्चों को गालिब इम्कान है कि जवाब शायद मालूम न हो, आप उन्हें बता दीजिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिदुल हराम है, जो मक्का में है और इसमें 40 लाख नमाजियों की गुंजाइश है। अगला सवाल है कि क्या आप पाकिस्तान की किसी मशहूर मस्जिद या मसाजिद के नाम जानते हैं? बहुत सी मसाजिद हैं जो मशहूर हैं, मुख्तलिफ इलाकों में हैं। यहाँ से फिर आखिरी सवाल पैदा करें कि लाहौर की कौन सी मस्जिद ज़्यादा मशहूर है। लाहौर में और मसाजिद भी हैं, जैसे बड़ी तारीखी मस्जिद वज़ीर खान है, लेकिन सबसे मशहूर मस्जिद जो है लाहौर की, वो बादशाही मस्जिद है। दर्ज बाला सवालात पर मबनी गुफ्तगू के नतीजे में बच्चों को बाब के उन्वान तक ले जाएं। तमहीद के बाद आप बच्चों को बगौर सुनने की ताकीद के साथ इबारत की किरत करें। आपके लिए मैं किरत करता हूँ। बादशाही मस्जिद की सैर। बिलाल को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। उसे शिद्दत से सुबह होने का इंतजार था। इस्त्री किया हुआ यूनिफॉर्म और पॉलिश किए हुए चमचम करते जूते पलंग के साथ ही रखे थे। जैसे ही फजर की अजान हुई, वो उठ बैठा, फजर की नमाज अदा की और अम्मी जान के साथ किचन में चला गया। अम्मी जान ने बताया कि वो उसके लिए सैंडविच, कबाब और चिप्स बना रही हैं। साथ ही उन्होंने बिलाल को नसीहत की कि हम जमातों से अलग न होना, शरारतें न करना और खाने पीने की चीज़ें अपने दोस्तों से मिल बांट कर खाना। बिलाल जल्दी जल्दी तैयार हुआ और अपने अब्बू के साथ स्कूल चला गया। स्कूल पहुंचा तो 2 छोटी बसें वहां पहले से मौजूद थीं।
جن پر اسکول کے تفریحی دورے کے بینر لگے ہوئے تھے۔ آج جماعت پنجم کے طلباء بادشاہی مسجد کی سیر کو جا رہے تھے۔ بچوں کے چہروں سے خوشی عیاں تھی۔ استاد صاحب نے سب بچوں کی حاضری لی اور قطار میں بس پر چڑھنے کی تلقین کی۔ دونوں بسیں مینار پاکستان سے ہوتی ہوئی بادشاہی مسجد پہنچی۔ اساتذہ کرام نے بادشاہی مسجد کے دروازے کے سامنے بچوں کو قطاروں میں کھڑا کیا اور بتایا کہ یہ عظیم الشان مسجد مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 1673 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ بادشاہی مسجد پاکستان کی دوسری اور دنیا کی 5ویں بڑی مسجد ہے۔ اس میں تقریباً 1 لاکھ مسلمان بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے 4 بلند مینار ہیں۔ اس کا طرز تعمیر جامع مسجد دہلی سے ملتا جلتا ہے۔ بادشاہی مسجد کو 313 سال تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ آمنے سامنے ہے۔ بچوں نے مسجد کے باہر جوتے اتارے۔ سرخ پتھر سے بنی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ایک ڈیوڑھی سے گزر کر وہ مسجد میں داخل ہوئے تو سامنے ایک وسیع و عریض صحن تھا جس کے درمیان میں حوض تھا۔ آگے چل کر سنگ مرمر کے 3 بڑے بڑے گنبد تھے جن پر انتہائی حسین و جمیل میناکاری کی گئی تھی۔ صحن اتنا بڑا تھا کہ بچے چکر لگا کر تھک گئے تھے۔ مسجد میں صفائی کا بہت اعلیٰ انتظام تھا۔ بچوں نے مقدس تبرکات کی بھی زیارت کی۔ انہوں نے منہ مبارک، گدڑی مبارک، علم مبارک اور جبہ مبارک دیکھے جو کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں۔ بچوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دستار مبارک، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جائے نماز، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رومال اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمامے کی بھی زیارت کی۔ استاد صاحب نے یہ بھی بتایا کہ بہت سے مسلمان اپنے بچوں کا نکاح بادشاہی مسجد میں کرنے کو باعث رحمت اور فضیلت سمجھتے ہیں۔ بادشاہی مسجد سے باہر نکل کر بچوں نے جوتے پہنے اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی حفاظت کے لیے رینجرز کا چاک چوبند دستہ موجود تھا۔ پھر سب بچوں نے اپنی بسوں کے نزدیک بچھی دریوں پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ طلباء نے بہت شائستگی اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ تمام خالی لفافوں کو کوڑے دان میں ڈالا۔ وہاں کی انتظامیہ نے اسکول کی دل کھول کر تعریف کی۔ سب خوشی خوشی وقت مقررہ پر واپس اسکول پہنچ گئے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ انتظار، اس لفظ کے تلفظ میں خاص بات تے کی زیر ہے۔ جلدی میں، روانی میں لوگ انتظار پڑھ جاتے ہیں، یعنی تے کو جزم کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ احتیاط کرنی چاہیے، بچوں کو بتائیں آپ کہ یہ لفظ انتظار ہے۔ تے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ فجر، بالعموم اس لفظ کو فجر پڑھ دیا جاتا ہے یا بول دیا جاتا ہے۔ اب یہ چونکہ بہت عام استعمال ہونے والا لفظ ہے،
ہم نماز پڑھتے ہیں فجر کی، تو فجر نہیں اس کو بولنا چاہیے، فجر کہنا چاہیے۔ پنجم، پنجم پڑھ دیا جاتا ہے، احتیاط کی جانی چاہیے کہ یہ لفظ پنجم ہے، اور ظاہر بات ہے کم از کم جماعت پنجم کے طلباء کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ کوئی اگر ان سے پوچھے، آپ یہ بچوں کو بتائیں کہ بچوں آپ جماعت پنجم کے طلباء ہو، آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ کس جماعت میں پڑھتے ہو اور آپ آگے سے کہیں کہ پنجم میں، تو وہ حیران ہوگا کہ آپ کو اپنی جماعت کا جو نمبر ہے پنجم، اسے بھی صحیح طور پر ادا کرنا نہیں آتا۔ طلبہ، ویسے تو ہم ہر باب میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یہاں اس کا ذکر آ گیا تلفظ کے حوالے سے بھی، طلبہ بول جاتے ہیں ہم، طلبہ لام پر جو زبر ہے اس کو نمایاں ہونا چاہیے۔ حاضری، ذرا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس لفظ کو ادا کرنے میں۔ ہم حاضر کو تو زیادہ تر صحیح بول جاتے ہیں، حاضر بھی کہہ جاتے ہیں لوگ بہت سارے، لیکن حاضر ہے تو پھر اس سے جو اسم بنے گا وہ حاضری ہوگا، حاضری نہیں ہو سکتا۔ مسجد، اب دیکھیے ہماری عبادت گاہ ہے، ہم 5 وقت بہت سے لوگ نماز ادا کرنے، عبادت کرنے مسجد جاتے ہیں، شاید زیادہ احتیاط چاہیے اس لفظ کے تلفظ کو ادا کرنے۔ مسجد نہیں کہا جا سکتا، مسجد ہے۔ حاصل، حاصل نہیں، حاصل۔ اور یہ جو اگلا لفظ ہے محترم ٹیچر، یہ بالکل غلط بولا اور ایک سے زیادہ طریقے سے غلط بولا۔ اس کو اکثر و بیشتر قلعہ پڑھتے ہیں لوگ، بولتے ہیں۔ پہلی احتیاط اس میں یہ کرنی ہے، آپ بچوں کو بتائیے گا کہ کاف پر زبر ہے اور پھر لام پر جزم ہے، یہ دونوں باتیں تو اپنی جگہ ہو گئی، یعنی کل۔ اب جو اگلی آواز عین اور ہے کی ہے، اس میں آپ بچوں کی توجہ اس طرف مبذول کروائیے گا کہ عین ہے کے ساتھ ہے مگر عین پر زبر ہے۔ اب اس کو پڑھا اس طرح جائے گا کہ عین نظر آئے، سنی جائے کہ پڑھی جا رہی ہے۔ تو اس کا تلفظ آپ محترم ٹیچر غور سے سنیے گا، بچوں کو بھی بتائیے گا۔ یہ تلفظ ہوگا کلا۔ دیکھا میں نے عین کو کسی حد تک نمایاں کر کے پڑھنے کی کوشش کی ہے، کلا، کلا۔ صحن، صحن، صحن کے بیچ ہم پھرتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر، صحن پڑھا جانا چاہیے۔ انتہائی، تے پر جزم کے ساتھ ہم روانی میں پڑھ جاتے ہیں، انتہائی۔ مینا کاری، بچے جب اس کو پڑھتے ہیں، اگرچہ یہ عام استعمال کا لفظ نہیں ہے، خواتین کے استعمال میں شاید زیادہ آتا ہے، لیکن بچے جب اس کو اگر اعراب نہ دیے گئے ہوں تو پھر ہو سکتا ہے اس کو مینا کاری بھی پڑ جائے۔ اب یہ پھر سے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ جو اعراب کی تبدیلی کے ساتھ الفاظ لکھنا، ان کے تلفظ اور معنی پر بات کرنا، یہ سرگرمی آپ جاری رکھا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ مشق میں یا زبان کی دیگر مہارتوں میں یا زبان شناسی کے تحت ہی اس طرح کے الفاظ کی بات کی جائے۔ اب یہ مینا ہے تو مینا بھی ہے، مینا ایک پرندہ ہے، پرندہ ہے، اور مینا کے ایک سے زیادہ معنی ہے۔ مینا کاری، پھول بنانا، کڑھائی کرنا، اس سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ تبرکات، رے پر شد اور پیش نمایاں ہونا چاہیے۔ تبرکات لوگ کہہ جاتے ہیں، تبرکات۔ زیارت، زے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ گدڑی، مظاہرہ، اس کی اعراب یاد رکھے جانے چاہیے۔ مظاہرہ کہہ جاتے ہیں کچھ لوگ، مظاہرہ۔ انتظامیہ، اب دیکھیں یہ ان الفاظ میں شامل ہے جن کے آخر میں یہ
زبر کے ساتھ یہ ہے اور اس کے بعد پھر اے ہے. اس سے ملتا جلتا لفظ شکریہ ہے. اب دیکھیں نا، جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا اس طرح کے الفاظ کے بارے میں کہ آخری جو 2 حروف ہیں ان میں آخری حرف ہے اور اس سے پہلے یہ شد کے ساتھ ہے، تو تھوڑی سی حیرت تو ہوتی ہے. لیکن اچھی زبان، بہرحال اچھی زبان ہے، درست بولی جانی چاہیے. تو انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے مثال دی کہ شکریہ بھی ایسا لفظ ہے. یہاں میں ایک ضرور گزارش کر دوں محترم ٹیچر کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو اس قسم کی یہ اور ہے آپ بہت زیادہ زور دے کر پڑھیں. یعنی آپ اس کو یوں بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ انتظامیہ، ایسا نہیں، لیکن انتظامیہ بھی نہیں، انتظامیہ، شکریہ. اس سے شد کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. عیاں، ظاہر، جو نظر آئے. تلقین، ہدایت، نصیحت. ڈیوڑھی، دہلیز، کمرے سے باہر، کمروں سے یہ باہر، جو آپ جو سمجھ لیں کہ دالان قسم کی چیز، اس کو ڈیوڑھی کہتے ہیں. لیکن اس لفظ کے تلفظ کے معاملے میں محترم ٹیچر، آپ اگرچہ یہ عام استعمال کا لفظ نہیں ہے، نہیں، اب تحریروں میں بھی کم استعمال ہوتا ہے، پھر بھی میں چونکہ جو بھاری آواز والی حروف ہیں ان کی ادائی کے سلسلے میں کہا کرتا ہوں کہ نظر آئے کہ یہ بھاری حرف بولا جا رہا ہے. ڈیوڑھی، حوض تالاب، مینا کاری چاندی سونے پر جڑاؤ کا کام. منہ، بال، وہ ایک لکھے موسیٰ پڑھے خدا، آپ نے سنا ہوا ہوگا محترم ٹیچر. اب اس کو اکثر لوگ جو اس کے معنی نہیں سمجھتے وہ کہہ جاتے ہیں اور کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پڑھے. اب ایسا نہیں ہے. یہ صحیح طور پر جو محاورہ ہے وہ یہ ہے کہ لکھے موسیٰ، منہ، بال، اتنا ٹیڑھا میڑھا اور باریک کہ پھر اللہ ہی پڑھے گا، اس کو کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. گدڑی، پیوند لگا چوغا. جبہ، جبہ و دستار عام طور پر اکٹھے استعمال ہوتے ہیں. ڈھیلا کوٹ. دستار، پگڑی. امامہ، یہ بھی پگڑی. چاک چوبند، ہوشیار. محترم ٹیچر اس طرف ذرا توجہ کیجیے گا، یہ لفظ جو ہے چاک چوبند، اس کو اکثر غلط لکھا جاتا ہے، اور غلط اس طرح لکھا جاتا ہے کہ چاک اور چوبند کے بیچ واو ڈال دیا جاتا ہے. یہ لفظ چاکو چوبند نہیں ہے، چاک چوبند ہے. یہ یاد رکھیے گا اور بچوں کو بتائیے. شائستگی، تہذیب، سلیقہ. بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلبہ کو خاموش قرأت کا وقت دیں. اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں. اب مفہوم بیان کرنے میں 2 باتیں ضروری ہیں مرکزی خیال کے طور پر. ایک تو یہ کہ تاریخی عمارات کا ذکر، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اورنگزیب عالمگیر نے اس کو تعمیر کروایا تھا. اور دوسرا یہ چونکہ بہت بڑی مسجد ہے اور ڈیزائن کے اعتبار سے بہت مختلف ہے، سو اس کی ایک خاص حیثیت ہے جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے. اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں. آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں
اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے دی گئی عبارت کی پڑھائی، صفحہ نمبر 22 پر۔ یہ عبارت آپ طلبہ سے پڑھوائے اور یہ کرتے ہوئے ان کے تلفظ، روانی اور زیر و بم کی اصلاح کریں۔ حاصل تعلم اس سرگرمی کا ہے کہ طلبہ متن کو تفہیم، درست تلفظ اور ادائی سے پڑھ سکیں۔ اگلی سرگرمی ہے بادشاہی مسجد پر مضمون کی لکھائی، صفحہ نمبر 22 پر۔ اس سرگرمی کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ کسی عنوان پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل کہانی یا مضمون لکھ سکیں۔ اب یہ ممکن ہے کہ جب آپ طلبہ کو بتائیں محترم ٹیچر کہ وہ ایک مضمون لکھیں بادشاہی مسجد، تو ظاہر بات ہے بچوں کو اگر ایک آسانی میسر ہے تو وہ کیوں نہ اس سے کام لیں۔ وہ اس مضمون کو پڑھیں گے اور اسی کو شاید سامنے رکھ کے بہت سے بچے مضمون لکھ دیں گے۔ آپ طلبہ کو ہدایت دیں کہ اس باب کے متن کے علاوہ بھی مواد شامل کریں۔ وہ کوئی کتاب پڑھیں، وہ اپنے والدین سے مدد لیں، وہ اپنے اساتذہ کرام سے مدد لیں، یا وہ انٹرنیٹ پر جائیں اور گوگل اور یوٹیوب کی مدد سے یہ مضمون لکھیں۔ آسان اس لیے نہیں ہوگا یہ مضمون لکھنا بچوں کے لیے، آپ ان کو پہلے سے ہدایات دے دیں کہ چونکہ تقریباً 15 جملوں پر مشتمل مضمون لکھنا ہے تو انہیں بہت اختصار سے کام لینا ہوگا، یعنی کوشش ان کو یہ کرنا ہوگی کہ اختصار کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ معلومات اپنے مضمون میں شامل کریں۔ یہ سیشن یہاں تک محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔